बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आपके मसाइल का हल लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली। प्रोग्राम आपके मसाइल का है, सवालात आपके हैं, जवाबात मुफ्ती साहब की तरफ से जाएंगे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपसे बात होती है। आपके ख़ुतूत हमें मौसूल होते हैं और पिछले हफ्ते जो ख़ुतूत मौसूल हुए थे उनमें से हमने कई के जवाबात जो हैं वो भिजवा दिए हैं। जब आपको आपके ख़त का, आपके मसले का जवाब मिल जाए तो आप हमें भी रसीद दे दिया करें, चाहे फ़ोन करके कि हाँ जी मिल गया है आपको हमारा जवाब। आप चाहें तो इस प्रोग्राम में टेलीफोन कॉल के ज़रिए भी शरीक हो सकते हैं और चाहें तो अपने ख़त के ज़रिए भी शरीक हो सकते हैं। मैं आपके कॉल का मुंतज़िर रहूँगा। इस मौजू में, इस प्रोग्राम में हम हर मरतबा किसी न किसी मौजू का इंतखाब करते हैं और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है सदका। सदक़े के हवाले से कुछ बातें, इसलिए कि ज़कात के बाद ज़कात है और ज़कात के बाद सदका है। कुछ हज़रात ऐसे हैं जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती, उन्हें सदक़ात दिए जा सकते हैं। ज़कात पर कुछ मक़दार मुक़र्रर होती है, सदका जो है उसकी क़िस्में मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। बाज़ लोगों को सदक़े के ज़रिए उनकी हेल्प किया, सदक़े के मसारिफ़ क्या क्या हो सकते हैं, सदक़े की अहमियत क्या होती है, ये बहुत ही अहम तरीन मामला है और हम सोसाइटी में सदक़े की अहमियत को समझ नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उस हवाले से सदक़े की अहमियत को समझा जाए और इसकी जो इफ़ादियत है, यानी सदका जो है वो बलाओं को टालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े के हवाले से बहुत से इरशादात फरमाए हैं। ज़ाहिर है वो तो मैं मुफ्ती साहब के से कहलवाऊँगा, ख़ुद तो नहीं कहूँगा। सदका जो है किन लोगों को देना चाहिए और उसके फ़वाइद क्या होते हैं। बज़ाहिर तो अगर देखते सदक़े कहते हैं कि अगर रास्ते से कांटा उठा दिया जाए अपने मुसलमान भाई के तो ये भी सदका है, किसी को देख के मुस्कुरा दिया जाए तो ये भी सदका है, और जो हलाल का एक लुक़मा अपनी बीवी के मुँह में लाकर डाले वो भी सदका है। तो यूँ तो सदक़े की बहुत सी किस्में और बातें हैं। आप अगर इस हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं, सदक़े के हवाले से कोई सवाल है तो कर लीजिए, और अगर कोई और सवाल आप किसी और मौजू के हवाले से करना चाहते हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। आइए मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने सदक़े के हवाले से अपने नाज़रीन से गुफ्तगू की, तो मैं चाहूँगा कि पहले तो वो नाज़रीन को ये बताया जाए कि सदक़े की तारीफ़ क्या है, मतलब सदका क्या है, इसकी इफ़ादियत क्या है, किसे कहते हैं सदका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। देखो सदका जो लफ्ज़ है ये सिद्क़ से है, स्वाद दाल, और जिसका माना सच्चाई है, खलूस है। तो सदका जो अल्लाह की राह में माल दिया जाता है उसको सदका इसलिए कहा जाता है कि इंसान खुलूस दिल से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वो माल अल्लाह के बंदों तक पहुंचाता है जो उसके मुस्तहिक होते हैं। तो इस एतबार से उसको सदका कहा जाता है और सदक़े की तारीफ भी यही बनती है कि अल्लाह के लिए बिला एवज़ अपना माल किसी दूसरे को दे देना, ज़रूरतमंद को दे देना, ये सदका है। अच्छा, क्या सिर्फ माल ही सदका होगा, इबादत तो सदका नहीं होंगी? देखें वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जो इरशाद फरमाया, जो मोमिनीन की निशानियां बताई, फरमाया कि ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता, आगे फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया उसमें से खर्च करते हैं। तो इस आयत में भी और दीगर आयत में भी ये बात वजाहत कर दी गई है कि सिर्फ माल खर्च करने का नाम सदका नहीं है। अल्लाह ने आपको जो भी अता फरमाया है, चाहे वो आपकी माल हो ज़ाहिरी, चाहे वो आपकी जवानी हो, आपकी ताकत हो, आपकी एनर्जी हो, आपका इल्म हो, आपकी ज़बान हो, जिस तरीके से भी दामे दिरमे सुखने, जिस तरीके से भी आप अल्लाह की राह में लोगों के काम आएंगे वो आपकी तरफ से सदका है। यानी जो भी फी सबीलिल्लाह होगा। जो हदीस करीमा में तो ये भी आया कि मुसलमान को देख के मुस्कुरा देना, तो ये भी एक सदका है। ये भी सदका है। रास्ते का कांटा उठा देना भी सदका है। और तो नाज़रीन, जो काम अल्लाह ताला की खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए, माल खर्च किया जाए, मिक़दार में बात कर लेता हूँ, वो सदका है। अल्लाह के लिए, खालिसतन अल्लाह के लिए नियत करके सिद्क़ दिल से अगर कुछ काम कर दिया जाए तो वो सदका है। और सदक़े की
اسلام میں بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت بیان کی گئی. وہ اب شرعی حیثیت جو ہے صدقے کی قرآن و حدیث کی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ذرا ناظرین کو بتایا جائے. دیکھیں شرعی اعتبار سے اس لیے کہ ہوا یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہم نے یہ فرض کر لیا کہ جب سال پورا ہو جائے گا تو ایک موقع آئے گا رمضان کا یا جو بھی ہمارا مہینہ بنتا ہے 12 مہینے کا, اس پہ ہم زکوٰۃ دے دیں گے, اور زکوٰۃ دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کی راہ میں ہم نے سب کچھ دے دیا, اب کچھ نہیں دینا ہمیں. اب یہ دیکھیے, یہ آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی. میں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کیا جاتا ہے وہ 2 اقسام پر ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو آپ پر لازم کر دیا گیا ہے, اگر آپ نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہوں گے, جہنم کے مستحق ہوں گے, اور جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وعید نازل فرمائی ہے. اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے اختیار سے کرتے ہیں, آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا. تو یہ 2 اقسام ہو گئی صدقے کی. جو پہلی قسم ہے جو کہ لازم قرار دے دی گئی ہے اسے صدقہ واجبہ کہتے ہیں. اچھا. اور اس کی مثالیں جیسے زکوٰۃ ہے, عید الفطر کا صدقہ ہے, اسی طرح وہ صدقے جو نظر کا ہے, جو آپ نے نظر مانی تھی اللہ کی راہ میں دینا ہے, یہ واجب ہے. یہ واجب ہے کہ اللہ فرماتا اوفو نذورکم, کہ اپنی نظروں کو پورا کرو. اسی طرح جو انسان سے بعض اوقات گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرمانہ واجب فرمایا ہے, جسے کفارہ کہتے ہیں. جیسے روزہ توڑ دیا تھا اس کا کفارہ لازم ہو گیا, قسم توڑ دی اس کا کفارہ لازم ہو گیا, تو یہ بھی صدقہ ہی ہے, مگر یہ صدقات واجبہ میں آتے ہیں جو ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں, نہ کیے تو آپ گناہ گار ہوں گے. دوسری قسم آ جاتی ہے. میں ادھر ایک کالر, یہ جنگ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. جی بتائیے. جی ہم خیریت سے ہیں سر. تو ابو بکر صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے یہ پوچھنا تھا, تو ایک تو جو یہ ہماری خواتین ہیں جو یہ قبرستان میں جا. ہیلو ہیلو. جی جی جی, یہ خواتین قبرستان میں جاتی ہیں. جی 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 ہاں جی 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 جی. آپ نے اپنے ٹی وی کی آواز بڑھائی ہوئی, آپ نے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. یہ دیکھیے میری آواز مجھے واپس سنائی دے رہی ہے. چلیے, یہ ڈراپ ہوئی یہ کال. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میرا یہ نہیں, یہ صدقے کا یہ بات ہو رہی ہے نا, یہ صدقہ یہ دیا جائے تو میں اس میں بیمار ہو جاتی ہوں, جو صدقہ نہ دوں تو اس میں کچھ مجھے پھر میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ میں عمرے کی کوشش کرتی ہوں, میں عمرے پہ نہیں جا سکتی, یہی میں نے پوچھنا تھا. اچھا چلیے بات کرتے ہیں. عمرے پر نہیں جا سکتی ہیں آپ, کوشش تو کرتی ہیں نا, نیت تو آپ کی ہے, باقی تو سب من جانب اللہ ہے. بات کرتے ہیں خیر اس پہ. جی مفتی صاحب, تو یہ تھا صدقہ واجبہ ہے. جی جی. اس کے علاوہ دوسری قسم جو کہ آپشنل ہے, انسان کے اختیار میں ہے, کہ چاہے تو دے دے, نہ چاہے تو شرعی طور پہ کوئی آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے, تو اسے صدقہ نافلہ کہتے ہیں. اور پھر صدقہ نافلہ جو ہے اس کو آپ مختلف اقسام میں اس کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اپنے عائز اقربا پہ کرنا, اپنے خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو آپ کے اہل و عیال میں مگر ان کا واجب نہیں ہے آپ پر. بعض تو وہ ہوتا ہے اہل عیال میں سے جن کے اوپر بھی خرچ کرنا واجب ہوتا ہے, جیسے نفقہ ہوتا ہے بیوی کا, یا ماں باپ کا نفقہ ہوتا ہے, یا چھوٹی اولاد کا ہوتا ہے, وہ تو واجبہ میں آ جائے گا. لیکن اولاد بھی صدقہ ہے. جی ہاں, یہ بھی صدقے کی قسم ہے. جیسا کہ آپ نے حدیث شریف میں بھی شروع میں ذکر کیا تھا کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ حلال دے وہ بھی صدقہ ہے, تو وہ صدقہ واجبہ میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپشنل جیسے کہ بچے بالغ ہو گئے ہیں یا بچیاں ہیں, ان کو شادی وغیرہ کرانا, دیگر معاملات کرنا, یہ سارے کے سارے دیگر جو ہے اس میں آ جائیں گے صدقہ نافلہ میں. تو اسی طرح اور غریبوں کی مدد کرنا, یہ بھی صدقہ نافلہ میں, کسی کو کھلا دینا صدقہ نافلہ ہے. تو اس کی بہت اقسام ہے. اچھا میں بات کرتا ہوں, ایک کال سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. اچھا جی, یہ کال ڈراپ ہوئی ہے. بھائی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ بھائی الیاس ہیں انڈیا سے, ان کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم.
بھائی اپنے ٹی وی کی آواز کم کیجئے. اچھا ایک منٹ چالو کو. ہاں اب بتائیے. ایسا بول رہا تھا. ہلو ہلو ہلو. جی جی ہلو جی سن رہا ہوں. ارے میں ایسا بول رہا تھا جو ہم تجارت ہم اپیوگ کرتے ہیں. ہلو بولیے بولیے. اس کے اندر سے کچھ پیسے ہم نکالتے ہیں. اس کے اندر سے جو ہم پیسے نکالتے ہیں تو وہ جو پیسے ہیں تو وہ کس لوگوں کو دینا چاہیے؟ اچھا کاروبار کی زکوٰۃ پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ زکوٰۃ نہیں صدقہ. صدقہ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کس کو دینا ہے؟ کیسا کرتے جو روز تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں. ہاں ہاں صحیح ہے. جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کے بعد وہ کس کیسے لوگوں کو دینا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی مفتی صاحب تو میں یہ چاہوں گا کہ ذرا صدقے کے حوالے سے یہ کراچی سے ایک کالر ہے, ذرا ان سے بات کر لوں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی میں نشا بات کر رہی ہوں. جی میں نے نشا. اپنے بھائی کا ڈسکس کیا تھا مسئلہ. ان کی شادی ہو گئی ہے میری خالہ کی بیٹی سے. تو جو ہے نا مگر میری جو خالہ کی بیٹی ہے وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی, مگر گھر والوں نے زبردستی صرف اس وجہ سے کہ وہ کاسٹ کی وجہ سے, فرقے کی وجہ سے کہ وہ میمن ہے اور ہم کشمیری ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے کری نہیں. مگر میری اب جو خالہ کی بیٹی ہے نا, ہم لوگوں نے شادی کی مگر رخصت ہی نہیں ہوئی تھی. مگر ان کی امی نے کہا تھا کہ تم ابھی عزت کی خاطر شادی کر لو, تمہاری بعد میں طلاق کروا دیں گے. مگر اب سارے گھر والے جو ہے نا زبردستی کر رہے ہیں کہ نہیں اسی رشتے کو ماننا پڑے گا. تو وہ اس رشتے کو کہہ رہے ہیں کہ اب ختم نہیں کرنا, مگر ہم وہ کہتی ہیں کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتی, آپ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کری ہے. اچھا خیر اس پر بات کرتے ہیں. ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میمن ہے وہ پٹھان ہے یہ سندھی ہے, یہ تو کوئی کاسٹ واسٹ کی اتنی تو اہمیت نہیں ہوتی کہ اس میں کیا میمن مسلمان نہیں ہوتے کیا دوسرے لوگ مسلمان نہیں ہوتے؟ بھائی ماشاءاللہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ تو عجیب غریب بات ہے. خیر اس سے بات کرتے ہیں. انڈیا سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا ایک سوال ہے وراثت کے بارے میں. جی ہماری کچھ پشتینی زمین ہے. ہاں میرے ابا اور وہ 4 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھی. تو بہنوں کا کہیں نام نہیں ہے اس میں, جو زمین کی جو وراثت میں نام جو ہوتے ہیں نا, کھیتی باڑی کی زمین ہے. 2 بہنیں تو فوت ہو گئی ہے, ابھی ایک ہے پھوپھی ہماری. کیا ان کے بچوں کا حق لگتا ہے اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں بھائی. بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ ذرا صدقے کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کی امپورٹنس پر بات ہو جائے, تاکہ ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایت دی. دیکھو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پہ صدقہ کرنے کا حکم دیا. جیسے مشہور آیت طیبہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور بس تم سائل کو نہ جھڑکو. یعنی یہاں پر بھی حکم دیا گیا سائل کو عطا کرو. اور بھی دیگر آیات میں فرمایا, جہاں تک حدیث کے طیبات میں ہے تو اس میں صحیح بخاری, صحیح مسلم, سیاہ ستہ اور دیگر کتب کے اندر بہت سارے احادیث ہیں جن میں واضح طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کرنے کا حکم دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ, بلکہ یہ صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خرچ کرو کہ اللہ تم پہ خرچ کرے گا. اور ایک روایت میں آتا کہ خرچ کرو اور شمار نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی بے شمار دے گا. روکو مت, بند مت کرو ورنہ اللہ بھی تم پہ روک دے گا. پھر اسی طرح اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو روک دیتا ہے. صدقہ جو ہے بلا جو ہے صدقے سے جلدی نہیں کر سکتی ہے, وہ آگے اس سے لڑتا ہے, اس کو روک لیتا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے والا جو ہے وہ سخی ہے, اور سخی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی اللہ سے قریب ہے, لوگوں سے قریب ہے, جنت سے قریب ہے. اس کا مقابلے میں فرمایا کہ بخیل وہ اللہ سے دور ہے, لوگوں سے دور ہے, جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے. پھر ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے, تو جو اس کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے تو درخت اس کو اپنے اندر کھینچ ہی لیتا ہے, یعنی جنت میں لے جائے گا یہ سخاوت. اور اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ بخل جو ہے یہ جہنم کا ایک درخت ہے, جو اس کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے, یعنی بخل کرتا ہے تو وہ درخت اس کو کھینچ لیتا ہے, جہنم میں لے جائے گا. یہاں تک حدیث کریمہ میں فرمایا کہ جاہل سخی اللہ کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسند ہے.
یہ عبادت گزار بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور ہے، لیکن وہ جاہل ہے لیکن اللہ سے قریب ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے حوالے سے اور کتنی یعنی روایتوں میں کتنے واقعات بیان فرمائے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ جنگل میں تھا، جنگل میں اس نے ایک بادل کو دیکھا، بادل میں سے کسی کو آواز سنائی دی اسے کہ جاؤ جا کے فلاں شخص کے کھیت پہ جا کے برس جاؤ۔ وہ بادل کے پیچھے چلا، بادل ایک جگہ پہ جا کے برسا اور وہ پانی ایک نالی میں چلنا شروع ہوا۔ یہ نالی کے پیچھے چلتا رہا، جا کے دیکھا تو یہ پانی جو ہے ایک کھیت میں جا رہا ہے، وہاں پر ایک شخص کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہوگی جو آپ میرا نام پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ بات یہ کہ جنگل میں تھا تو تمہارے نام پر باقاعدہ بارش کا حکم دیا گیا، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ میری جو بھی پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ تو میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ بیج کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو جو اب اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات پہ قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، بے شک بڑھتا ہے۔ تو یہ ایسی مثالیں موجود ہیں احادیث طیبہ میں کہ جس میں ہمیں صدقے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ صدقہ کرو اور فقر سے نہ ڈرو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اچھا صدقہ، اب یہ جو طے ہوا کہ صاحب صدقہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اب اس کی صدقے کی مقدار تو کوئی طے نہیں ہے زکوٰۃ کی طرح، جی جی، مطلب لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ صاحب ہم کتنا صدقہ کریں، کیا صدقہ کریں، تو کیا صدقہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں صدقہ انسان ایک تو یہ کہ اپنی ضرورت کے علاوہ جو ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سارے ہی خرچ کر دے۔ جہاں پر انسان ضرورت مند دیکھے اس کی ضرورت تھوڑی یا زیادہ سے پوری ہوتی ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر اتنا مال نہیں ہے تو جس قدر بھی آدمی توفیق ہے اس کے اعتبار سے لوگوں کی مدد کرے، اور اس کے اندر کوشش یہ کرے کہ جیسے ہی کچھ صدقے کا مال آئے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کر دے، اور اگر بہت سارا مال بھی نہیں ہے تو تھوڑا ہی خرچ کر دے۔ اور جن کے پاس تھوڑا مال ہے تو ان کے لیے بھی بشارتیں ہیں حدیث کریمہ میں کہ 1 درہم جو ہے 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 درہم جو 1 لاکھ درہم سے بڑھ جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس تو لاکھوں ہیں، ان لاکھوں میں سے یہ 1 لاکھ دیتا ہے صدقے کے طور پر، اور ایک آدمی اس کے پاس ہے ہی 2 ہیں، وہ 2 میں سے 1 دے دیتا ہے، 1 درہم جو ہے اس 1 لاکھ سے زیادہ بھاری ہے۔ کہ یہ باوجود یہ کہ خود اس کا محتاج تھا، ضرورت مند تھا، اس نے اپنی ضرورت کو مؤخر کر دیا اور پھر جو ہے لوگوں کو دے دیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے، فرمایا کہ لو کان بہم خصاصہ، اگرچہ کہ خود ان کو ضرورت ہو لیکن وہ اپنی محبت سے دیگر لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور غزوہ احد کا واقعہ ہے، صحابہ کرام میدان جنگ کے اندر زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ام المومنین جو ہے پانی پلا رہی ہیں انہیں، تو کسی کو زخمی کو پانی پلانے کے لیے جاتی ہیں تو قریب سے کراہنے کی آواز آتی ہے، ہائے پانی۔ تو یہ مجاہد جو زخمی پڑے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پڑوسی کو پلاؤ، میرے ساتھ والے کو پلاؤ۔ یہاں سے وہ آگے جاتی ہے، وہ ان کو پانی پلانے لگتی ہے تو پھر اس کے قریب سے آواز آتی ہے ہائے پانی، الاتش۔ ان کے پاس جاتی ہیں تو ان کو پلانے لگتی ہے تو پھر برابر سے آواز آتی ہے، یہاں تک کہ 7ویں آدمی کے پاس جاتی ہیں، اور ہر ایک جو اس حالت میں جبکہ زندگی کشمکش ہے زندگی موت کی، وہ صدقہ کر رہا ہے کہ دوسرے کو دے دو۔ 7ویں کے پاس پہنچتی ہے تو 7ویں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، یہ واپس لوٹ کے 6 کے پاس آتی ہے تو اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد پہلے نمبر تک آتی ہے سب کی جان جا چکی ہوتی ہے۔ یہ اپنے آخری لمحات میں اپنی زندگیوں کا اظہار کر رہے ہیں لوگوں پر۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر یہ دیکھیں یہ ایک ایسا پہلو سامنے آیا ہے کہ میں اس پر آپ سے ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔